क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा हुक्मरान भी गुजरा है जिससे शैतान तक डरता था, जिसके फैसले अदल और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसके दौर में कैसर और किस्रा के तख्त हिल गए और दुनिया ने देखा कि हकीकी हुक्मरानी किसे कहते हैं। आपको आज हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शानदार जिंदगी के वो हकाइक बताए जाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुराद रसूल उम्र फारूक, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह इस्लाम को उमर इब्न खत्ताब के इस्लाम से इज्जत दे। इमाम नववी लिखते हैं कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब की विलादत आमुल फील यानी जिस साल अब्रहा खाना काबर पर हमला की नीयत से आया था, इसके 13 साल बाद हुई। कुरैश के बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे, कबीला बनी अदी से ताल्लुक था और हज़रत उमर फारूक का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शुजाअत, अतात और कनाअत के बेमिसाल पैकर थे। तीरंदाजी, पहलवानी और खताबत में महारत हासिल कर चुके थे। खुददारी, दूरअंदेशी और मामला फहमी की बदौलत कबायली रंजिशों के हल के लिए आपको सफीर बनाकर भेजा जाता था। उस जमाने में लिखना पढ़ना सीख लिया और तिजारत को रोजगार बनाया। दूर दराज के सफर किए, उकास के मेलों में अखाड़े में उतरते और अपने दौर के नामवर पहलवान समझे जाते थे। 27 बरस के थे कि अरब के रेगिस्तान में आफताब इस्लाम तलू हुआ और मक्का की वादियों से तौहीद की सदा बुलंद होने लगी, तो दूसरे मुनकरीन इस्लाम की तरह आपके लिए भी ये आवाज नामानूस थी। आप सख्त पर हम हुए। जिसके बारे में ये पता चलता कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है तो उसके जानी दुश्मन बन जाते। खानदान की एक कनीज मुसलमान हो गई तो उसे इतना मारते कि थक जाते, लेकिन इन तमाम सख्तियों के बावजूद किसी एक शख्स को भी इस्लाम से मुनकिर न कर सके। तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इस्लाम को इन दो अशखास में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो उसके इस्लाम लाने से इस्लाम को इज्जत दे। नंबर 1 अमर बिन हशाम और नंबर 2 उमर इब्न खत्ताब। दुआ नबी की हो तो असर कैसे न करती। ईमान की दौलत उम्र के नसीब में लिखी जा चुकी थी। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन मसूद ने काबे के पास खड़े होकर सूरह रहमान की तिलावत की तो अबू जहल ने उसे इस कदर मारा। उस वक्त हजरत उमर अभी इस्लाम ना लाए थे, लेकिन आपने उसे उठाया तो वो बोला कि आप इन दोनों में से बेहतर हो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में दुआ की थी। इस्लाम की सच्चाई हजरत उमर के दिल में घर करने लगी थी। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की रवायत है, एक दफा खाना काबा गए तो देखा वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे थे। हजरत उमर खुद बयान करते हैं कि मैं छुप कर खड़ा हो गया और मैंने सोचा कि सुनना चाहिए कि वो क्या पढ़ते हैं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा होकर गौर से सुनने लगा कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं। रसूल अल्लाह ने सूरत अल-हाका की तिलावत शुरू की। मैंने सोचा कि ये शायर का कलाम है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अल-हाका की आयत नंबर 41 पढ़ी और ये किसी शायर का कौल नहीं। हजरत उमर कहते हैं, फिर मैंने सोचा कि ये जरूर कोई काहिन है। फिर रसूल अल्लाह की जुबान पर ये आयत जारी हुई जो सूरत अल-हाका की आयत नंबर 42 से 47 है, और ना ये किसी काहिन का कलाम है, कम ही है जो तुम गौर करते हो। ये तमाम जहानों के रब की तरफ से उतारी गई हैं, और अगर ये नबी खुद खड़कर बास बातें हमारी तरफ मंसूब करता तो हम उसे दाहिने हाथ से पकड़ते, फिर उसकी गर्दन काट देते, फिर तुम में से कोई भी हमें इससे रोकने वाले ना होता। जब रसूल अल्लाह ने सूरत खत्म की तो उमर वापस चले गए, लेकिन इस्लाम उनके दिल पर असरअंदाज हो चुका था। आपके कबूल इस्लाम की एक और रिवायत है कि आप तलवार लेकर निकले तो रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले जो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे और हजरत उमर के इल्म में ना था। पूछने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, नाउजुबिल्ला, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। कहने लगे, पहले अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद की खबर लो, वो ईमान ला चुके हैं। गुस्से में बहन के घर गए, वहाँ बहन और बहनोई सूरत ताहा की आयत तिलावत कर रहे थे, जबकि हजरत खुबाब बिन अर्त उन्हें पढ़ा रहे थे। वो खुफिया तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कुरान सिखाया करते थे। उमर को देखकर वो अंदर छुप गए। हजरत उमर ने बहन और बहनोई को मारना शुरू कर दिया। बहन ने कहा, उमर, तुम चाहे हमें हलाक कर दो, जो दीन हम इख्तियार कर चुके हैं अब हम नहीं छोड़ सकते। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बहन से पूछा कि अच्छा बताओ, तुम क्या पढ़ रहे थे? बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। गुस्ल करके आए और सूरत ताहा पढ़ी तो दिल की हालत बदल गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत हमजा दरवाजे पर मौजूद थे, जो आपसे 3 दिन पहले इस्लाम ला चुके थे। नबूवत के छठे साल 33 बरस की उम्र में आप ईमान ले आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कलमा पढ़ लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो लोग इनके घर के पास जमा हो गए और कहा कि उमर ने अपना दीन छोड़ दिया है। मैं उस वक्त लड़का था और घर की छत पर चढ़ा हुआ था कि एक रेशमी कबा पहने एक शख्स आया और कहा कि मैं उम्र को पनाह देता हूँ। वो आस बिन वाइल थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए तो इस्लाम को तकवीयत मिली। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रवायत है, जब हजरत उमर ईमान लाए तो हम पर कमजोरी ना रही।
آپ کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، اور ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ فاروق ان کے نام کا حصہ کیسے بن گیا؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے، کیونکہ وہ کھلم کھلا ایمان لے کر آئے اور حق و باطل میں فرق قائم کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت 40 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ اعلانیہ مذہبی فرائض سر انجام دینا تو درکنار، خود کو مسلمان کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ عمر ابن خطاب مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت دیکھ چکے تھے، اور مسلمانوں کی محبت کی وجہ سے جو امان دی گئی تھی اسے ٹھکرا دیا، اور عام مسلمانوں کی طرح مشرکین کے مصائب کو استقامت کے ساتھ سہنے کو تیار ہو گئے، اور اعلان کیا کہ اب نماز جماعت کے ساتھ کعبہ میں ادا کی جائے گی۔ اس اعلان پر دربار نبوی سے فاروق کا لقب ملا۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو مشرکین مکہ کے بغض اور اناد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل سے مشکل تر بنتی جا رہی تھی کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ اور دوسرے ممالک میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ تمام مسلمانوں نے پوشیدہ طور پر ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جس شان و شوکت سے آپ نے ہجرت کی وہ قابل بیاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی ہجرت کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ نے گردن میں تلوار لٹکائی، کمان کاندھے میں ڈالی، ہاتھ میں تیر لے لیے، مسجد الحرام میں آئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ آپ نے کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کی، پھر جو لوگ بیٹھے تھے تو ہر ایک کے پاس جا کر کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی بیوہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وادی سے باہر نکل کر میرا مقابلہ کرے۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا۔ اس کے بعد مسلمان جماعت در جماعت ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہونے لگے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے مدینہ میں انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ قائم کیا۔ انصار نے جانصاری کی مثالیں قائم کر دی۔ مسلمان سکون سے زندگی بسر کرنے لگے تھے کہ غزوہ بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے، کفار کو شکست ہوئی اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں کے بارے میں آپ کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، جبکہ دیگر صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو سورۃ الانفال کی آیت میں حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے تمام جنگوں میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ کے 10 سالہ دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب آ گیا۔ ایران، عراق فتح ہوئے، سلطنت کسریٰ حضرت عمر کے ہاتھوں پارا پارا ہو گئی۔ خسرو نے جب رسول اللہ کا خط چاک کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے میرا خط نہیں بلکہ اپنی سلطنت چاک کر دی ہے۔ مدائن، جزائر، اصفہان، تبرستان، ہمدان، آرمینیا، خراسان، سیستان، فارس، مکران، دمشق، حمص، یرموک، مصر، آذربائیجان، شام، انطاکیہ فتح ہوئے۔ سلطنت روما شمالی افریقہ سے مسلمانوں نے عیسائیوں کو نکال دیا۔ یہ عظیم فتوحات بشمول بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اسلامی فوجیں جب بیت المقدس فتح کرنے گئیں اور محاصرہ کیا تو محاصرہ طول پکڑ رہا تھا، فصیل بہت اونچی تھی اور قلعہ بند عیسائیوں کے پاس خوراک کا ذخیرہ بھی موجود تھا۔ آخر ان کے علماء فصیل پر آئے اور کہا کہ مسلمانوں اگر تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے تو یہ فتح نہیں ہوگا۔ ہمارا علم کہتا ہے کہ یہ ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہونا ہے۔ مسلمانوں کی سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذہن فوراً امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف گیا اور تمام تفصیل آپ کو لکھ بھیجی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور مدینہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران جس کے نام سے کامتے تھے، وہ ایک خادم کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر محو سفر تھے۔ اونٹ پر ایک طرف ستو اور کھجور کے 2 تھیلے لٹکے ہوئے تھے تو دوسری طرف مشکیزہ تھا۔ 700 میل کا سفر تقریباً 40 روز میں مکمل کیا۔ ایک منزل پر امیر المومنین سواری پر بیٹھتے اور خادم پیدل چلتا تھا، تو دوسری منزل پر خادم سواری پر بیٹھتا اور امیر المومنین پیدل چلتے تھے۔ اور جب بیت المقدس پہنچے تو خادم کے بیٹھنے کی باری تھی۔ خادم نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ اوپر بیٹھیے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری باری ہے۔ سالار لشکر حضرت عبیدہ بن جراح استقبال کو آئے اور دیکھا کہ آپ اونٹ کی نکیل پکڑے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ لباس تبدیل کر لیں، اور قیمتی پوشاک پیش کی۔
آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، کپڑوں اور دولت کی وجہ سے نہیں۔ غرض اسی طرح شہر میں داخل ہوئے، عیسائی راہبوں نے فصیل پر آ کر کتابیں کھولیں، نشانیاں دیکھیں، موازنہ کیا اور کہا کہ ہاں وہی ہیں، اور سرنڈر کر لیا اور شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے وہاں مسجد بنائی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بے شمار علاقے فتح ہوئے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3600 علاقے فتح ہوئے۔ بوقت شہادت 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر فاروق نے بخوبی کیا۔ اپنے 10 سالہ دور خلافت میں آپ نے دنیا کو ایسے سسٹمز دیے جو ابھی تک قائم ہیں۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا، پھر ہر صوبے کو ضلعوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے میں بڑے عہدیدار مقرر کیے جن میں حاکم صوبہ، قاضی شامل تھے۔ مجلس شورا بنائی جس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں ملک کے تمام ضروری شعبے وجود میں آ چکے تھے۔ آپ نے مردم شماری کروائی، جیل خانے بنوائے، ٹیکس کا نظام قائم کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، فوجی چھاونیاں، عدالتیں، قاضی مقرر کیے، سرائے خانہ تعمیر کروائے، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، مؤذن کی تنخواہ مقرر کی، بوڑھوں گمشدہ بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے، نماز تراویح شروع کی گئی، شراب نوشی کی سزا مقرر کی گئی اور سن تاریخ کا اجرا کیا گیا جو آج تک جاری ہے۔ آپ نے نہریں کھدوائیں، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ شامل کروائے، رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو گشت کرتے۔ ناظرین، دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا، ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی خبر گیری میں دن رات ایک کر دیا، بیت المال کا غلہ نقدی لوگوں میں تقسیم کی، تمام صوبوں کے گورنرز کو خط لکھے کہ غلہ روانہ کیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے 4000 اونٹ غلے سے لدے بھیجے۔ حضرت عمر بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ہر ایک جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینہ کی قریبی بندرگاہ پر پہنچا تو اسے دیکھنے آپ خود پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے 2 بڑے سٹورز بنوائے، رجسٹرز بنوائے گئے، ہر شخص کا نام اور فیملی ممبرز کی تعداد اور ضرورت کی مقدار لکھی گئی۔ ہر شخص کو پرچی دی گئی جس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس کے مطابق غلہ دیا جاتا، ہر روز 20 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اور اپنا یہ حال تھا کہ قحط کے دور میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بند کر دیا۔ زیادہ تر بھوکے رہتے، یہ عام لوگوں کے ساتھ کھاتے۔ اس کا اثر ان کے جسم پر بھی ہوا۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے کہ اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کر دیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور کہا قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تم شہد کھاتے تھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ قحط کے دنوں میں بے چین رہتے اور دعا فرماتے، اے اللہ میرے عملوں کی وجہ سے رسول اللہ کی امت کو تباہ نہ کر۔ آپ فرمایا کرتے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ اپنے دور خلافت میں حکام اور حکومتی ملازمین کی کڑی نگرانی کرتے اور اگر ضرورت پڑتی تو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے اور خود بھی عوام کے کٹہرے میں خود کو پیش رکھتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو کرتا تم نے پہنا ہے ان یمنی چادروں سے بنایا گیا ہے جو مال غنیمت میں سب کو ملی؟ کسی کا کرتا نہیں بنا، جبکہ آپ کا قد بھی لمبا ہے، اور آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ وہ جواب دیں، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا تھا۔ رات کو گشت کرتے، اگر کسی کو کچھ ضرورت ہوتی تو بیت المال سے سامان کی بوری اپنے کندھوں پر لاد کر ضرورت مند کو دے کر آتے۔ آپ کا شمار چوٹی کے علماء اور فقہا میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہے جن کو قرآن اور سنت سے گہری اور خصوصی مناسبت تھی۔ نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے، وہ قوم کے خادم تھے۔ ایک بار ایران کا سفیر مدینہ آیا اور لوگوں سے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب ملا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو امیر المومنین ہے۔ سفیر نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے ہیں، ہمارے خلیفہ وہ تلاش کرنے گئے ہیں۔ سفیر نے پہچان کی خاطر کسی کو ساتھ لیا اور خلیفہ ثانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ دیکھا کہ امیر المومنین تھک کر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں اور اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ سفیر نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے عمر، آپ انصاف کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈر نہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مرتب کیا، اشاعت حدیث کے لیے صحابہ کرام کو مختلف ملکوں میں بھیجتے، آپ نقل احادیث میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، مسجد نبوی، حرم کی توسیع کروائی، امیر غریب سب کے لیے ایک قانون تھا۔ عدل فاروقی کا دائرہ مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ ان کا دیوان عدل یہودی، عیسائی، مسلمان سب کے لیے یکساں تھا۔ آپ صائب الرائے تھے اور آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً 21 آیات کا نزول ہوا۔
جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اور اسی تائید میں آیت بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں۔ اس کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی انسیت تھی۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان تھے۔ پہاڑ ان کے ساتھ حرکت کرنے لگا تو رسول اللہ نے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، ٹھہر جا اے احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان تجھے جس راستے پر ملتا ہے وہ تیرے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں تھے اور جنت کا پروانہ ملنے کے باوجود آپ کا خوف الہی قابل دید تھی۔ رات بھر عبادت کرتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، نماز میں ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں اللہ کی عظمت اور جاہ و جلال کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ زندگی بہت سادہ تھی، کھانے میں بغیر چھنے آٹے کی روٹی اور روغن زیتون ہوتا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد بہت محتاط ہو گئے تھے۔ زندگی رحم دلی سے بھرپور تھی لیکن دینی معاملات میں سختی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ حضرت عمر نے غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی لگائی تھی، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے ایک فارسی مجوسی غلام ابو لولو فیروز کے لیے اسپیشل اجازت لے لی، کیونکہ وہ بہت سے فنون کا ماہر تھا۔ ایک دن ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے آقا کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ اس دور میں اگر غلام کام کرتے تو اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ اپنے آقاؤں کو دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ نے 2 درہم روزانہ مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کر لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ نجار بھی ہے، لوہار بھی ہے اور چکی بھی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے پیشے جاننے والے کے لیے 2 درہم زیادہ نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا۔ ابو لولو فیروز نے کہا کہ آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی۔ حضرت عمر نے جو لوگ اس مجلس میں حاضر تھے انہیں بتایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ آپ نے اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ آپ کو یقین تھا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چند روز بعد جب حضرت عمر فاروق نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے تو ابو لولو فیروز نے 2 دھاری خنجر سے آپ پر 6 وار کیے۔ آپ گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر ترین صورتوں سے نماز مکمل کروائی۔ نماز ادا کی گئی، لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے مزید کئی افراد کو شدید زخمی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3-4 شہید ہو گئے۔ پھر ایک عراقی شخص نے کمبل ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً خودکشی کر لی۔ حضرت عمر نے شدید زخمی حالت میں پوچھا، میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ حملہ 26 یا 27 ذی الحج 23 ہجری کو کیا گیا۔ آپ شدید زخمی تھے۔ وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کے لیے جگہ مانگی، اور کہا ان سے عرض کرنا کہ عمر سلام پیش کرتا ہے، اور ہاں دیکھو امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کرنا کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے محفوظ رکھا تھا، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ واپس جا کر حضرت عبداللہ نے خبر دی تو آپ نے فرمایا یہی میری سب سے بڑی آرزو تھی۔ پھر فرمایا جب میری روح قبض ہو جائے تو چارپائی پر میری لاش ڈال کر لے جانا اور دروازے پر ٹھہر کر دوبارہ اجازت طلب کرنا، اور اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ مجھے ڈر ہے کہ میری حاکمانہ حیثیت کی بنا پر یہ اجازت نہ دی گئی ہو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رومی نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت کی۔ پھر آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت کے بعد 1 محرم 24 ہجری کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی عظمت کا اعتراف مغربی مفکرین بھی کرتے رہے۔ مائیکل ہارٹ، ایک معروف امریکی مصنف، نے اپنی کتاب دی 100 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تاریخ کے سب سے مؤثر افراد میں شامل کیا ہے۔ غیر مسلم اسکالرز اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قیادت، دیانت داری اور عدل و انصاف کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست کی بے مثال ترقی اور انصاف پر مبنی نظام دنیا کے لیے ایک ماڈل تھا۔